औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। और मैं आप लोगों के सामने रोज़ाना एक नफ्सियाती मौज़ू लेकर हाज़िर होता हूँ, जिससे मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती अमराज़ के बारे में शऊर और आगाही दे सकूं। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो है ऑक्यूपेशनल बर्नआउट इन फीमेल्स। ख़वातीन में वो ख़वातीन जो कि काम करती हैं, जो कि नौकरी करती हैं, जो कि रोज़गार करती हैं, उनमें ज़हनी थकावट की वजह से बर्न आउट कहते हैं कि आप एक किस्म के जैसे आप जल जाते हैं, जैसे आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती। तो स्टेटिस्टिक्स यानी शुमारियात ये कहती हैं कि 68% ख़वातीन हमारे माशरे में जो नौकरी करती हैं, जो घर गृहस्थी करती हैं और उसके साथ समाजी मसाइल को भी फेस करती हैं, उनमें ये बर्न आउट की कंडीशन होती है। और 90% ख़वातीन इसे अपना ज़िम्मेदारी समझकर इसको कबूल कर लेती हैं ज़हनी तौर पर। होता यह है कि ये ख़वातीन नौकरी यानी जॉब और अपनी घरेलू ड्यूटियाँ यानी घर गृहस्थी का काम और बच्चों को संभालना, शौहर की खिदमत करना, घर का संभालना और माशरे के साथ इंटरेक्शन यानी माशरे के साथ जो एक आप बतौर इंसान माशरे में आप रहते हैं, तो इन तीनों के ट्राइएड यानी इसके एक ट्राइएड कहते हैं। तो तिकोन में ये लोग मुब्तला होते हैं और इनको मुसलसल थकावट होती है, ज़हनी थकावट होती है और जिस्मानी थकावट होती है। और ये एक किस्म की सुपर वुमन की तरह बिहेव करती हैं, जो कि जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नौकरी भी करें, वो घर को भी संभालें, बच्चों को भी संभालें और अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ भी अच्छा रखें और एक अच्छी बीवी या बेटी की शक्ल में या माँ की शक्ल में घर को भी संभालें। तो इसके असरात ज़हनी तनाव की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। इन ख़वातीन में डिप्रेशन बहुत कॉमन होती है। इन ख़वातीन में एंग्ज़ाइटी यानी इज़्तिराब की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और ये ख़वातीन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक जाती हैं। और वो जो कहते हैं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, इनको कभी कोई रिलीफ़ नहीं मिलता, इनको कभी आसानी नहीं मिलती, इनको कभी तारीफ़ इनकी नहीं की जाती, इनको इनके ये सारी एक्टिविटीज़ करने पर शाबाश नहीं दी जाती, अप्रिसिएशन नहीं दी जाती और इनको बस एक मशीन की तरह काम करना पड़ता है। कोई इनको ये नहीं कहता कि आप कमाल करती हैं कि आप इन 3 चीज़ों को एक साथ कर रही हैं, आप ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिससे बहुत सारी ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। हमारे पास प्रैक्टिस में इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जो कि मुसलसल थकावट, सर में दर्द, जिस्मानी थकावट, जिस्मानी दर्द और फिर जब उनकी असेसमेंट की जाती है तो मूड की ख़राबी, नींद की ख़राबी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ज़िंदगी से थकावट और ज़िंदगी से दिल का भर जाना, ये सारी अलामात उनमें मौजूद होती हैं। तो ज़रूरी बात इसमें यह है कि इन ख़वातीन को समझने की ज़रूरत है। मर्द भी काम करते हैं, मर्द भी समाजी मसाइल को फेस करते हैं और घर गृहस्थी को भी करते हैं, लेकिन मर्द और औरत में बुनियादी तौर पर फ़र्क है। एनाटमी का भी फ़र्क है, जिस्मानी ताकत का भी फ़र्क है, ज़हनी सलाहियतों का भी, सोच का और मुकाबला करने का भी फ़र्क है। और माशरा औरत पर सारी ज़िम्मेदारियाँ डाल देता है और उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो ज़हनी तौर पर सही सलामत भी रहे। औरत को मर्द का रोल दे कर के यानी वो नौकरी भी करे,
گھر گرہستی بھی کرے، بچوں کو بھی سنبھالے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے اور معاشرے میں بھی اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرے۔ تو یہ سب خواتین ایک جیسا نہیں کر پاتی، اور جس طرح میں نے کہا کہ 68% خواتین میں پھر ذہنی علامات شروع ہو جاتی ہیں، اور 90% خواتین اسے اپنا احساس ذمہ داری کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے، یہ تو مجھے کرنا پڑے گا، ان کو کبھی ریلیف نہیں ملتا، ان کو کبھی ریلیکسیشن نہیں ملتی، وہ مسلسل کام کرتی رہتی ہیں اور اپنے آپ کو اس حد تک تھکا دیتی ہیں کہ وہ برن آؤٹ یعنی بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے اپنی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، ان کو ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو سکون اور آرام نہیں ملتا، وہ بس ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں اور ان 3 چیزوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ تو فکر کرنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں خواتین کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ جینڈر سائیکیٹری ایک اسپیشلٹی ہے، سائیکیٹری میں سب اسپیشلٹی ہے جس میں خواتین کے مسائل پر غور کیا جاتا ہے، اور ان کے وہ مسائل جو کہ خواتین ہونے کی وجہ سے ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ ان کو پریگننسی سے بھی گزرنا پڑتا ہے، چائلڈ برتھ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور بچے کی پرورش سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نوکری بھی کرنی پڑتی ہے، گھر بھی چلانا پڑتا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، اور معاشرے میں بھی ایک مثبت کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا جائے، اس کو کسی عورت کی نالائکی نہ سمجھی جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ یہ ڈرامہ کرتی ہے، نوکریاں تو سب لوگ کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، تو مرد بچے نہیں جنتے، مرد پریگننسی سے نہیں گزرتے، مرد اور عورت کے ہارمونز میں فرق ہوتا ہے، عورت کو معاشرے میں ایک نچلے طبقے کا رول دیا جاتا ہے ہمیشہ، اور اس پر پابندیاں بھی ہوتی ہیں، اور پابندیوں کے ساتھ اس کو اظہار رائے کا بھی جو ایک اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیلنگز اور اپنے احساسات کا اظہار کر سکے، وہ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو ہمارے معاشرے میں گنی چنی آپ کو ایسی خواتین نظر آئیں گی جو کہ نام کما لیتی ہیں، کہ وہ بولتی ہیں، وہ لکھتی ہیں، وہ نوکری بھی کرتی ہیں، وہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، اور وہ سماجی زندگی کو بھی فیس کرتی ہیں۔ تو مردوں کی اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن عورتیں گنی چنی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی جو کہ ان ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے بھی نام کما لیتی ہیں۔ تو آج کے موضوع کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو انسان ہونے کے ناطے، اور ماں ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی سکون، کوئی آرام، کوئی ریلیکسیشن، کوئی ذہنی سکون، کوئی جسمانی آرام نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، آپ کو ساری چیزوں میں ٹھیک بھی ہونا چاہیے، اور آپ کو گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اپریسیشن نہیں دی جاتی، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ تو کمال کرتی ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی خوش و خرم رہتی ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتی ہیں۔ تو یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہمیں اپنے خواتین پر نظر رکھنی چاہیے، ان کی تکالیف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاشرہ پوری دنیا میں عورت کو حقوق کے نام پر برابری کا حق تو دیتا ہے، لیکن ان کی تکالیف کو سمجھنے کی بہت کم کوشش کی جاتی ہے، اور ان کی تکالیف کو نہ سمجھنا ان کے ساتھ ایک انتہائی زیادتی ہے، اور یہ ہمیشہ پھر نفسیاتی امراض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ ڈپریشن، انگزائٹی اور نفسیاتی امراض۔ تو عام الفاظ میں اسے برن آؤٹ کہتے ہیں، یا کہتے ہیں نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاس جب خواتین آتی ہیں تو ہم ان کا ان ساری باتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اور جہاں کہیں
ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ عورت چکی کے 3 پارٹوں میں پس رہی ہے، معاشرے کے پریشر میں، نوکری کے پریشر میں اور گھر کو سنبھالنے میں۔ تو اس پریشر کو جتنا کم کیا جا سکتا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ میں ان کی نفسیاتی امراض کے علاج کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں، اور فیملی تھیراپی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے فیملی والوں کو سمجھایا جائے کہ یہ عورت بھی انسان ہے، اور ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو سہارا دے رہی ہے، جاب کر رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، معاشرے کو سنبھال رہی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو اپنی جسمانی اور ذہنی توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے جس طرح یہ کہا یہ ہر گھر کی کہانی ہے، تو ہمیں اپنے گھروں پر نظر رکھنی چاہیے، اور جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری خواتین برن آؤٹ ہو رہی ہیں، نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو رہی ہیں، تو انہیں ماہر نفسیات کے پاس لے کر جانے کی ضرورت ہے، بجائے انہیں میڈیکل کے ڈاکٹرز یا نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشنز یا نیورو سرجنز یا ڈاکٹرز کے پاس، میڈیکل کے ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں، جو کہ ان کو بس دردوں کی ادویات یا کوئی ملٹی وائٹامنز یا اس ٹائپ کی چیزیں لکھ کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ دراصل وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ ذہنی دباؤ ان کو آہستہ آہستہ اندر سے کھا رہا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے کہ عورت ایک 3 پارٹوں والی چکی میں پستی ہے، اور معاشرہ اسے خاموشی سے دیکھتا ہے، اور کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کو اس پریشر، اس تکلیف، اس دباؤ سے آرام اور سکون دیا جائے۔ اس ویڈیو کا میرا یہ مقصد تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع کارآمد نظر آئے گا، اور آپ اپنے گھر میں جب اپنے بیٹی پہ، بیوی پہ، اپنی بہنوں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو کئی گھروں میں اپنے فیملی ممبرز، فیمیل فیملی ممبرز چکی کے ان 3 پارٹوں میں پستی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو ایسے لوگوں کو تسلی دینی چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو مدد کرنی چاہیے، اور جہاں پہ ضرورت ہو ان کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل میں پھر سنڈے ہے، دیکھوں گا حالات کے حساب سے، اگر مجھے کوئی موضوع اچھا نظر آیا اور مجھے ٹائم ملا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے لیے ایک ویڈیو میں آؤں گا، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اپنے گھر کی خواتین کا خاص طور پر خیال رکھیں، اس لیے کہ وہ خاموشی میں پس رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اپنی روح جان کا، اپنے صحت کا، اپنی ذہنی صحت کا، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور خواتین کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے۔ اسلام میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں خواتین کو عزت بھی دی جاتی ہے، اور جہاں خواتین کو ریلیف بھی دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ وہ اپنی بیگمات کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اور کتنی عزت کرتے تھے، کہ جب حضرت بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی ان کے پاس تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ تو اسلام میں یہ اس بات کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ذہنی مسائل کا حل آپ تلاش کریں اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔